बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमेशा आपको और हम सब को खैर व आफियत से रखें और हर तरह के शरूर से महफूज रखें। नाज़रीन, बहुत सारे दोस्त ये सवाल करते हैं कि नज़र लग गई, जादू हो गया, घर में नाचाकी हो गई, क्या करें। मैं कोई आमिल तो नहीं हूँ, लेकिन इतनी बात जानता हूँ कि जिस घर के अंदर तिलावत कुरान करीम हो और जहाँ सुबह शाम आयतुल कुर्सी और चारों कुल की तिलावत की जाए और जहाँ पर नमाज और ज़िक्रुल्लाह उसका एहतमाम किया जाए, वहाँ कोई भी मनफी असर नहीं आता। बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ कुरान करीम की तिलावत जो है वो सुबह की बजाय सुबह क्या होती नहीं है, कुरान करीम मौजूद हैं, खुलते नहीं हैं, नमाज़ों का एहतमाम नहीं होता, ज़िक्रुल्लाह की तरफ हम रग़बत नहीं है हमारी, यहाँ हम बस बहानेबाजी कर लेते हैं। तो मेरी ये सबसे गुजारिश है कि सुबह की नमाज का एहतमाम करें, तिलावत का एहतमाम करें, अपने घरों को अल्लाह के ज़िक्र से मुनव्वर करें, तो सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। अब नाज़रीन, आलमी और मुल्की हालात के हवाले से कुछ गुफ्तगू कर लेते हैं। आपके इल्म में है कि हमारे दोस्त और हमारे ईमान और अक़ीदा का मरकज़ अर्ज़ हरमैन शरीफ़ैन मुमलिकत सऊदी अरब ने एक मेहरबानी की है। हमेशा की तरह जब भी पाकिस्तान पे कोई मुश्किल वक्त आता है, कोई पाकिस्तान मुश्किलात में घिर जाता है या कोई कुदरती आफत आ जाती है, तो सबसे पहले जो मदद के लिए हमारे साथ आगे बढ़ता है वो सऊदी अरब है, चीन है, मुत्तहिदा अरब अमारात है। इस वक्त पाकिस्तान की जो मुआशी और इक़्तिसादी सूरत हाल है उसमें हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपने दोस्तों की। और पिछले दिनों आपको इल्म है कि वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो रियाज़ भी तशरीफ़ ले गए, फिर मिस्र में भी वो सऊदी वली अहद अमीर मोहम्मद बिन सलमान से मिले, और उससे पहले पिछले साल भी रमज़ान में, यानी इसी साल रमज़ान में भी। और असल जो हमारी सारी गुफ्तगू है उसका जो महवर है वो पाकिस्तान की मुआशी और इक़्तिसादी सूरत हाल है, और उसमें सऊदी अरब ने एक बार फिर हमारे साथ मेहरबानी की और जो उनके डिपॉज़िट हमारे स्टेट बैंक में पड़े हुए हैं 3 अरब डॉलर के, उनकी मुद्दत को बढ़ा दिया है। हम खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़, उनके वली अहद अमीर मोहम्मद बिन सलमान और सऊदी अरब की हकूमत और आवाम और पाकिस्तान में सऊदी अरब के सफ़ीर जो हैं नवाफ सईद अल मालकी, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान, हकीकतन मैं हमेशा कहा करता हूँ कि नवाफ सईद अल मालकी जो हैं वो पाकिस्तान के सऊदी अरब में सफ़ीर हैं और सऊदी अरब के पाकिस्तान में सफ़ीर हैं। इंशाअल्लाह आप देखेंगे अगले चंद दिनों में, चंद हफ्तों में कह लें, कि पाकिस्तान में इंशाअल्लाह जो बाहर से इन्वेस्टमेंट है वो हमारे ब्रदर इस्लामी ममालिक की तरफ से वो एक बड़ी तादाद में, एक बड़ी अमाउंट की सूरत में आनी शुरू हो जाएगी। उसमें मुत्तहिदा अरब अमारात है, उसमें कतर है, उसमें तुर्की है। और जैसा कि अभी मैंने पिछले दिनों भी बात की थी, हमारे वज़ीर आज़म तुर्की तशरीफ़ ले गए थे और वहाँ जो मुआहिदा हुआ तुर्की के साथ वो ये हुआ कि जो तुर्की के प्रेसिडेंट हैं वो बड़े पाकिस्तान के साथ मोहब्बत है हमारा, और तुर्की का एक बहुत पुराना ताल्लुक़ है, और अर्दगान साहब भी पाकिस्तान से बड़ी मोहब्बत करते हैं। और तो एक तय हुआ कि अगले 5 सालों में जो हमारी तिजारत है तुर्की के साथ, उसका हुजम जो है वो 5 अरब डॉलर किया जाएगा। सऊदी अरब से भी जैसे मैंने गुजारिश की कि इन्वेस्टमेंट के हवाले से अच्छी ख़बरें हैं, कतर से
متحدہ عرب امارات سے، اور ہمارے وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں انہوں نے ایک اور اچھی خبر دی ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ سنجیدگی کے ساتھ وہ کہتے ہیں اگر کام کیا جائے تو یہ جو سودی نظام میں ہم پھنسے ہوئے ہیں اس سے 5 سال کے اندر اندر انشاءاللہ ہم نکل سکتے ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو ہمت دے، طاقت دے کہ یہ سودی نظام سے اگر ہماری جان چھوٹ جائے تو ہماری معیشت اور ہمارا اقتصاد یہ بہت بہتر ہو جائے گا۔ بہرحال ناظرین، چونکہ اس ہفتے بہت ساری باتیں ہیں کرنے والی، بہت سی چیزیں ہیں، آپ نے دیکھا کہ 6 سال کا عرصہ گزار کے اپنے منصب پر ایز اے سپہ سالار، ایز اے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہیں انہوں نے اپنا منصب سے جو ہے وہ ریٹائرمنٹ لے لی، اور ان کی جگہ پاکستان کے ایک بطل، ایک عظیم مجاہد، عظیم پاکستانی حافظ قرآن ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جن کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے ہے، حافظ عاصم صاحب، وہ پاکستان کے سپہ سالار اس وقت ہیں۔ باجوہ صاحب نے ریٹائرمنٹ لے لی، 6 سال وہ پاکستان کے سپہ سالار رہے، اور اب پاکستان کے سپہ سالار جنرل حافظ سید عاصم منیر صاحب ہیں۔ ناظرین، تاریخ بڑی تلخ ہوتی ہے، تاریخ کسی کو معاف نہیں کرتی ہے۔ تاریخ کے اوراق میں یہ بات نقش ہے کہ نام ہمیشہ وفا والوں کا ہی تاریخ میں یاد رکھا جاتا ہے۔ لیکن آج میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے دور میں پی ٹی آئی کی جتنی مدد ہوئی، عمران خان صاحب کی حکومت کی جتنی مدد کی گئی، 75 سال میں ایسی کسی حکومت کی مدد نہیں ہوئی۔ لیکن وہ حکومت ڈیلیور نہیں کر پائی، قوم کی توقعات پہ پورا نہیں اتر پا رہی تھی، اور گالی فوج کو پڑ رہی تھی۔ کہا جا رہا تھا کہ جناب چونکہ یہ خان صاحب کی حکومت جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ لے کر آئی ہے، لہٰذا یہ ذمہ دار ہے۔ جو مہنگائی ہو رہی تھی، جو خارجہ پالیسی جس طرح جو حالات تھے، داخلہ امور میں جو حالات تھے، تو فوج نے فیصلہ کیا کہ ہم نے اس سیاسی عمل سے علیحدہ ہو جانا ہے۔ وہ علیحدہ ہو گئے، خان صاحب کو بتا دیا۔ اب خان صاحب نہیں سنبھال سکے اپنے ایم این اے حضرات کو، انہوں نے جب کچھ نہ بن پایا تو کہا کہ امریکہ نے سازش کر دی، اب وہ اس سے بھی پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ پھر کہا اسٹیبلشمنٹ نے ساتھ دیا، امریکہ نے جو کہا اس سے بھی اب پیچھے ہٹ گئے، کہیں کھڑے نہ ہوئے۔ چلیے، یہ باتیں ماضی میں نواز شریف صاحب گئے، ان کے خلاف عدالت نے فیصلہ آیا، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ ناظرین تنقید ضرور کی نواز شریف صاحب نے، مریم نواز صاحبہ نے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جو زبان اور جو انداز تحریک انصاف کی قیادت اور کارکنان نے اسٹیبلشمنٹ اور بالخصوص جو مختلف مناصب کے اوپر سلامتی کے اداروں میں اور فوج میں لوگ تھے ان کے حوالے سے کی، وہ ناقابل قبول ہے۔ اس کو قبول کیا ہی نہیں جا سکتا، کوئی شریف آدمی، کوئی محب وطن پاکستانی اسے قبول نہیں کر سکتا۔ اور عجیب بات یہ ہے ناظرین، المیہ یہ ہے کہ آج جنرل باجوہ پہ وہ لوگ بات کر رہے ہیں جو ایسے کر کے کھڑے ہوتے تھے کہ جب باجوہ صاحب یہاں سے گزریں گے تو ہم انہیں سلام کر لیں گے، اور کئی کئی منٹ، آدھا گھنٹہ وہ پرائم منسٹر ہاؤس یا جس جگہ پر باجوہ صاحب آتے تھے وہاں منتظر رہتے تھے کہ وہ نکلیں گے تو سلام کر لیں گے۔ دکھ اور کرب کی بات یہ ہے کہ وہ بھی آج بولنے لگے۔
صاحب کردار لوگ جو ہوتے ہیں، اعلی ظرف جو ہوتے ہیں، وہ بھی اس چیز کا ضرور اہتمام کر لیتے ہیں کہ حالات کیا ہے۔ کل جب باجوہ صاحب سپہ سالار قوم تھے، کرسی پہ بیٹھے تھے، تو یہ سلام کرنے کے لیے بےتاب تھے، اور آج جب وہ ریٹائرڈ ہو گئے تو انہوں نے بھی بولنا شروع کیا، جو سپاہی کو سلام کر کے، سپاہی کے ساتھ اپنی ایک عام سپاہی ہمارا جو ہے، سپہ سالار تو سپہ سالار ہوتا ہے، تصویر بنا کے روب ڈالتے ہیں لوگوں پہ کہ ہمارے بڑے تعلقات ہیں۔ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب اس ملک کے سپہ سالار تھے، انہوں نے اپنے ملک کے لیے خدمات سر انجام دیں، 40 سال سے زائد عرصہ انہوں نے اپنے ملک کی خدمت کی۔ وہ کل بھی قابل فخر تھے، آج بھی قابل فخر ہیں، آئندہ بھی رہیں گے۔ ان کے موقف سے اختلاف ہو سکتا ہے، ان کی کسی پالیسی سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن بد زبانی، بدتمیزی، یہ کسی بھی صورت نہ قبول کی جا سکتی ہے، نہ قبول کرنی چاہیے، اور کسی کے بارے میں بھی نہیں کرنی چاہیے۔ ناظرین، جو ہمارے نئے سپہ سالار ہیں وہ حافظ قرآن بھی ہیں اور سید بھی ہیں۔ سعودی عرب میں انہوں نے خدمات سر انجام دی ہیں، بطور ڈی جی ایم آئی، بطور ڈی جی آئی ایس آئی۔ ان کی جو خدمات ہیں دو روز روشن کی طرح واضح ہیں۔ میں اس لیے بڑا خوش ہوں کہ ان کے آنے سے پاکستان کے وقار اور فخر میں اضافہ ہوا ہے۔ میں کئی بار بتا چکا ہوں کہ مکہ مکرمہ سے لے کر الاقصی تک، الازہر شریف سے لے کر مراکش تک، انڈونیشیا سے لے کر پاکستان تک، علماء مشائخ ہمیں مبارکیں دے رہے ہیں کہ اللہ نے آپ کو ایک حافظ قرآن اور ایک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے نسبت والا شخص سپہ سالار دیا ہے۔ اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ان کی قیادت میں پاکستان کی فوج مزید مضبوط ہوگی۔ اس وطن کی سلامتی اور استحکام کے لیے ہم کل بھی اپنے ملک کے سلامتی کے اداروں، افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے تھے، آج بھی کھڑے ہیں۔ اس سے ہمیں فرق نہیں پڑتا کوئی جو بھی کہے، کیونکہ میرا جو فوجی ہے، میرا جو فوج کا جوان ہے یا جرنیل ہے یا بریگیڈیئر ہے یا کرنل ہے، اس کی اساس دین ہے، شہادت ہے، ایمان، تقوی، جہاد فی سبیل اللہ ہے، اور اس کی تائید کرنا میں اپنا دینی فریضہ سمجھتا ہوں۔ ہمیں بہت اختلاف ہوئے، کئی موقعوں میں نقصان بھی اٹھائے، لیکن ہم پیچھے نہیں ہٹتے ہیں، نہ ہٹیں گے، کیونکہ یہ فوج اور یہ قوم کا اتحاد پاکستان کی بقا اور سلامتی کا ضامن ہے۔ انشاءاللہ مزید بہتری آئے گی اور مزید چیزیں بہتر ہوں گی۔ ناظرین، افغانستان ہمارا بھائی ہے، 40 سال سے ہم حالت جنگ میں ہیں۔ جس طرح انصار مدینہ نے اپنے بازو کھول کے مہاجرین کا استقبال کیا تھا، اسی طرح ہم نے افغان مہاجرین کا استقبال کیا۔ 79 سے آج تک کبھی ہم نے اف نہیں کی ہے۔ کئی مرحلے آئے ہیں، سوویت یونین، اس کے بعد امریکہ، نیٹو، آپس میں افغان
قائدین کی جنگ ہمیں افغانستان اور افغان عوام عزیز ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ گزشتہ چند سالوں میں ہندوستان نے جو زہر پاکستان کے خلاف وہاں پھیلایا، لیکن الحمدللہ پاکستان آسمان پر چمکتے چاند کی طرح ہر اس افغان بھائی کے دل میں محبت رکھتا ہے، اور پاکستانیوں کی محبت ہے کہ جو سچ اور حق پر یقین رکھتا ہے۔ کل 2 واقعات افغانستان میں ہوئے ہیں۔ ایک گلبدین حکمت یار صاحب پر حملہ، اللہ نے ان کو محفوظ رکھا، اور ایک پاکستان کے جو وہاں ناظم الامور ہیں ان پر حملہ، اس میں ایک گن مین زخمی ہوا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان نے خود بھی بات کی ان سے اور اس کی شدید مذمت کی ہے۔ یہ ناقابل قبول عمل ہے۔ ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ افغان حکومت مجرموں تک پہنچے گی اور مجرم کیفر کردار کو پہنچیں گے انشاءاللہ۔ ہم افغانستان میں امن چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں۔ پاکستان کا امن افغانستان کا امن ہے، اور افغانستان کا امن پاکستان کا امن ہے۔ ہمیں مل کر آگے بڑھنا ہے، اور افغانستان اور پاکستان کے امن کے لیے جو بھی ممکن ہو ہم سب کو مل کر اس کے لیے کردار ادا کرنا ہے۔ ناظرین، متحدہ عرب امارات ہمارا برادر اسلامی ملک ہے، ہمارا دوست ہے۔ شیخ زید رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ پاکستان میرا گھر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جو موجودہ سربراہ ہیں متحدہ عرب امارات کے، شیخ محمد بن زید، وہ کہتے ہیں ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو ہمارے بابا میں پاکستان لے کر آتے تھے، اور اب بھی وہ آتے ہیں، یہ ان کا وطن ہے، یہ ان کا گھر ہے۔ متحدہ عرب امارات کا قومی دن پاکستان میں بھی اور پوری دنیا میں منایا جا رہا ہے۔ اسلام آباد میں بہت ساری تقریبات ہوئی ہیں، لیکن مین تقریب جو ہے وہ پاکستان میں متحدہ عرب امارات کے سفیر جو ہیں، جو بہت ہی محترم ہیں، انہوں نے اسلام آباد میں سرینا ہوٹل میں منعقد کی، جس میں بطور مہمان خصوصی ہمارے وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب شریک ہوئے۔ تمام عرب اسلامی ممالک، یورپی ممالک کے سفراء بھی اس تقریب میں موجود تھے۔ پاکستان کے تمام طبقوں کے مکاتب فکر کے لوگ بھی اس تقریب میں موجود تھے۔ ہماری وزیر اطلاعات جو ہیں مریم اورنگزیب صاحبہ بھی تھیں، ہمارے وزیر مذہبی امور بھی تھے، سینیٹر طلحہ محمود صاحب جو وفاقی وزیر ہیں وہ بھی تھے، بہت سارے، اب مجھے نام لوں گا ٹائم کم ہے۔ یہ تقریب پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے تعلقات کو ظاہر کر رہی تھی۔ زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں تھا جس کی وہاں نمائندگی نہ ہو۔ ہم اپنے برادر ملک متحدہ عرب امارات کو 51 میں ان کے یوم پر، یوم الوطنی پر، نیشنل ڈے پر مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان نے اس حوالے سے شیخ محمد بن زید سے ٹیلی فون پر بھی بات کی ہے اور انہیں مبارکباد دی ہے، اور ان کا شکریہ بھی ادا کیا ہے کہ جو متحدہ عرب امارات ہمارے ساتھ سیلاب زدگان کے حوالے سے تعاون کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عالم اسلام اور مسلمانوں کے لیے آسانیاں پیدا کر دے، مظلوموں کے لیے آسانیاں پیدا کر دے، اور پاکستان میں استحکام اور ترقی نصیب کرے۔ یہی میری دعا ہے۔ انشاءاللہ کل کچھ سیاسی موضوعات پر بات ہوگی۔
وما علینا الا البلاغ المبین۔